अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल लिटिल थिएटर की अदबी दुनिया आपका इस्तकबाल करती है। हर इतवार की तरह इस इतवार को भी पेश खिदमत है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए लंदन की डायरी, जिसके मुसन्निफ़ हैं फ़हीम अख्तर। अखबार मशरिक़, कोलकाता, इतवार 9 फरवरी 2020। लंदन की डायरी में आज का उन्वान है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। जनवरी के महीने में फेसबुक पर ढाका के प्रोफेसर महमूदुल इस्लाम का एक पैगाम नज़र से गुज़रा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जनवरी 27 और 28 को ढाका यूनिवर्सिटी के 2 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए राब्ता करें। चूँकि मुझे 31 जनवरी और 1 फरवरी को मुंबई आलमी उर्दू फेस्टिवल 2020 में शिरकत करना था, इसलिए सोचा क्यों ना ढाका होते हुए मुंबई जाऊं। मैंने फ़ौरन प्रोफेसर महमूदुल इस्लाम को प्रोग्राम में शिरकत की रजामंदी भेज दी। उसके बाद प्रोफेसर ग़ुलाम रब्बानी और सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर रशीद अहमद से भी राब्ता हुआ। प्रोफेसर ग़ुलाम रब्बानी साहब से मेरी मुलाकात सितंबर 2019 में जम्मू यूनिवर्सिटी के गोल्डन जुबली तकरीब में हुई थी। भला की उर्दू बोलते हैं और हज़रत की सादगी, सुभान अल्लाह। 25 जनवरी को लंदन के गेटवेक एयरपोर्ट से टर्किश एयरलाइंस पर सवार होकर ढाका के लिए रवाना हो गया। तकरीबन 4 घंटे के सफ़र के बाद लंदन से इस्तांबुल पहुंचा और 3 घंटे के इंतज़ार के बाद टर्किश एयरलाइंस पर दोबारा सवार होकर ढाका की तरफ चल पड़ा। जहन में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से कई सवालात उभर रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम कैसा होगा। और इसकी नौइयत क्या होगी। तहम मैं इस बात से भी हैरान था कि ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश का क़याम ज़बान की बुनियाद पर अमल में आया था, और वहाँ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होना एक कहानी लग रही थी। बचपन से एक बात सुनता आ रहा था कि 1971 में बांग्लादेश में उर्दू ज़बान बोलने वालों का बेदर्दी से कत्ले आम हुआ था। शायद उनका कसूर ये था कि उनकी मादरी ज़बान उर्दू थी। फिर उसी बांग्लादेश में उर्दू ज़बान की आलमी कॉन्फ्रेंस का मुनक़द होना अजीब व गरीब सा लग रहा था। छब्बीस जनवरी की दोपहर 2:30 बजे हमारा जहाज़ ढाका के शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खैर खूबी से उतर गया। जहाज़ से बाहर निकलकर तेज़ कदमों से चलता हुआ जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर के करीब पहुंचा, तो किसी ने आवाज़ लगाकर तेज़ कदमों को रुकने पर मजबूर कर दिया। नज़रें दौड़ाई तो देखा कि सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कासिम भाई असलम जमशेदपुरी के साथ खड़े कुछ ज़रूरी कागजात
پر کر رہے ہیں۔ قریب پہنچ کر بغلگیر ہوا اور سفر کا حال دریافت کیا۔ پروفیسر محمد کاظم حسب معمول اپنی گرجدار آواز میں سفر کا حال بتایا اور مجھ سے ملنے پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ پروفیسر محمد کاظم کے ساتھ اسلم جمشید پوری اور پٹنہ یونیورسٹی کے استاد پروفیسر شہاب ظفر اعظمی سے بھی ملاقات ہوئی اور ہم سب امیگریشن ڈیسک پر پہنچ کر اپنے اپنے پاسپورٹ کو دکھا کر سامان کی طرف چل پڑے۔ سامان والے بیلٹ پر لوگوں کا ہجوم تھا اور لوگ آپس میں اس قدر زوردار آواز میں ایک دوسرے پر چلا رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ ہم ایئرپورٹ پر نہیں ہیں بلکہ ہم کسی مچھلی بازار میں موجود ہیں۔ خیر کفر ٹوٹا خدا کر کے، اور تھوڑی دیر میں ہم نے اپنا سامان وصول کیا اور باہر نکل پڑے۔ باہر نکلتے ہی لوگوں کا ایک اور ہجوم دکھا، لیکن منتظمین کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایئرپورٹ پر ڈھاکہ یونیورسٹی کے افراد ہمارے استقبال کے لیے موجود رہیں گے۔ ذہن انہی چکرویو میں الجھا ہوا تھا کہ ایک لڑکا جو خد و خال سے مولوی لگ رہا تھا سامنے بڑھ کر اپنا تعارف کرایا، میں محبوب ہوں۔ ذہن میں آیا کہ اگر یہ کسی کا محبوب ہے تو میں کیا کروں؟ پھر میں نے پوچھا، جی جناب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جناب مجھے آپ کے استقبال کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ڈھاکہ میں آپ سبوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر محبوب نے کسی کو آواز دی، ایکھنے ایشو، یہاں آؤ۔ یہ سن کر ایک اور لڑکا تقریباً دوڑتا ہوا آیا۔ اس لڑکے کا نام فردوس تھا اور اس نے ہم سب کو مزید باہر چلنے کو کہا جہاں اس کے کئی ساتھی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم سب فردوس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور تھوڑی دیر میں طلباء و طالبات کے گروپ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ تمام طلباء و طالبات سے ہم نے باری باری ملاقات کی اور کچھ حال چال بھی دریافت کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر رکشہ اور آٹو رکشہ کی موجودگی نے اس بات کا یقین دلا دیا کہ ہم بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں ہی ہیں۔ ہر طرف شور ہی شور اور سر ہی سر دکھائی دے رہا تھا اور لوگوں کی نظر ہم پر گڑی ہوئی تھی۔ ہم سب ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر ڈھاکہ یونیورسٹی کی جانب چل دیے۔ ہمیں اطلاع دی گئی کہ پہلے پروفیسر غلام ربانی صاحب کی رہائش گاہ پر چلنا ہے، اس کے بعد ہمیں ہوٹل پہنچایا جائے گا۔ شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم تھا اور پتہ چلا کہ 10 منٹ کے سفر کو طے کرنے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ بس جناب اس بات کو سن کر ہی گرمی کے احساس کے ساتھ ساتھ پسینہ بھی چھوٹنے لگا۔ تاہم شہر کی ہمہ ہمی اور شور شرابے کے باوجود ہمیں ڈھاکہ اپنے انداز کا ایک خوبصورت شہر دکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کیمپس کی ایک بڑی عمارت میں ہمیں لے جایا گیا اور پروفیسر غلام ربانی صاحب کی رہائش گاہ پر پہلے ناشتوں سے ہمارا سواگت کیا گیا۔ پھر بنگلہ دیشی پکوان نے ہماری طبیعت کو مسالے دار بنا دیا۔ پروفیسر غلام ربانی کی بیگم واقعی لذیذ کھانا بناتی ہیں اور ان کی مہمان نوازی بھی بے مثال تھی۔
ناشتہ کے دوران مصر سے تشریف لائی ہوئی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی سے بھی ملاقات ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد شعبہ اردو کے مزید کئی پروفیسروں سے ملاقات ہوئی، جن میں پروفیسر جعفر بھوئیاں، پروفیسر رشید احمد اور پروفیسر محمود الاسلام کے نام قابل ذکر ہیں۔ ہوٹل اورنٹ ڈھاکہ یونیورسٹی کے قریب وجے نگر میں واقع تھا۔ یہاں ہم نے رات سکون سے گزاری اور دوسرے روز ہم نے رکشہ سواری کی اور ہوٹل سے ڈھاکہ یونیورسٹی بذریعہ رکشہ اپنا سفر شروع کیا۔ یوں بھی ڈھاکہ کی شاہراہیں رکشوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈھاکہ یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئے۔ یونیورسٹی میں بھیڑ کی موجودگی سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بنگلہ دیش کی گھنی آبادی والا ملک ہے بنگلہ دیش ایک گھنی آبادی والا ملک ہے۔ سوموار 27 جنوری کو مجمدار ہال میں تیسرا عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہوا۔ افتتاحی تقریب میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے علاوہ ہندوستان کی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر جناب شیخ عقیل احمد کی پرمغز تقریر سے سامعین کافی محظوظ ہوئے۔ اس کے بعد طلباء و طالبات سے مختصر ملاقات سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کی مادری زبان بنگلہ ہے اور یہ سب اردو زبان سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ دنیا بھر کے اردو شعبے میں زیادہ تر طلباء طالبات یا تو ہندوستانی فلموں کے شوق یا اردو زبان کی محبت سے داخلہ لیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہندوستان اور پاکستان میں طلباء طالبات کی بڑی تعداد کی مادری زبان اردو ہوتی ہے۔ شام 6 بجے عالمی مشاعرے میں شرکت کرنے کا موقع نصیب ہوا، جس میں پہلی بار عربی نژاد ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی کی نظم کو سننے کا موقع ملا، جسے سامعین نے کافی سراہا۔ ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی پہلی عربی خاتون ہیں جن کا اردو مجموعہ کلام سمندر ہے درمیان منظر عام پر آیا ہے، جو ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ منگل 28 جنوری کو سارا دن دنیا کے مختلف مندوبین نے 21ویں صدی میں اردو ادب کے حوالے سے اپنا پیپر پڑھا، جس میں جرمنی سے تشریف لائے سرور غزالی، کینیڈا سے قمر الہدیٰ، مصر سے ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی اور ہندوستان سے تشریف لائے پروفیسر ڈاکٹر محمد کاظم، پروفیسر اسلم جمشید پوری، شہاب ظفر اعظمی کے نام قابل ذکر ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں انتظامیہ کو کئی مفید مشورے دیے، جن میں ورکشاپ، طلباء سے بات چیت اور سوال و جواب کے اجلاس پر زیادہ زور دینے کی تاکید کی۔ جمعرات 30 جنوری کو ڈھاکہ سے روانہ ہو کر کلکتہ پہنچا۔ دراصل کلکتہ کی تاریخی علاقے مٹیا برج میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی کو صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کی جانب سے ایک استقبالیہ دیا گیا تھا، جس کے کنوینر محمد اقبال مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے ایک خوبصورت محفل سجائی تھی۔
ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی نے اپنی خوبصورت تقریر اور نظم سے سامعین کا دل جیت لیا، اور انہوں نے اپنی تقریر اور نظموں سے اس پروگرام کو ایک تاریخی پروگرام بنا دیا۔ اردو زبان کی محبت اور اس کی چاہت میں ہم ملک سے ملک سفر کرتے رہے، لیکن کبھی بھی ہمیں تھکاوٹ کا احساس نہ ہوا۔ اگلے روز ممبئی شہر جانا تھا، جہاں ممبئی عالمی اردو فیسٹیول 2020 کی تقریب میں شرکت کرنا تھا۔ تبھی تو داغ دہلوی نے کہا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہان میں دھوم ہماری زبان کی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ابھی آپ یونیورسل لٹل تھیٹر کی ادبی دنیا اسم راشد سے لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جس کے مصنف ہیں فہیم اختر، اور آج کا عنوان ہے اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ۔ لندن سے ڈھاکہ، ڈھاکہ سے کولکتہ کا سفر، وہاں سے لوگوں کی ملاقاتیں اور ان ملاقاتوں میں ادبی تذکرے آپ نے سنے۔ آپ کو یہ مضمون کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، لائک کر کے، کامنٹ کر کے، شیئر کر کے۔ حضرات، آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ میری طبیعت ناساز رہتی ہے۔ آپ سے دعا کی اپیل ہے کہ آپ دعا کریں تاکہ میں ہر سنڈے آپ کو آپ کی لندن کی ڈائری، کوئی افسانہ، کوئی نظم، اور کوئی نظم کے ساتھ ساتھ کوئی مقالہ آپ تک پہنچا سکوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں صرف ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو اردو زبان لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن اردو سے رغبت رکھتے ہیں، اردو سے محبت رکھتے ہیں، اردو کی چاشنی پر، اردو کی مٹھاس پر سر دھنتے ہیں، اور ان کی کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اردو کی چیزیں جو آج کا مصنف لکھ رہا ہے ان تک پہنچ سکے۔ تو میں ان کے لیے یہ سلسلہ میں نے جاری کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ان تک ہماری بات پہنچ رہی ہوگی۔ آپ کو یہ مضمون کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر کے گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد اگر اردو سے محبت رکھتے ہیں تو اردو زبان سیکھ لیں، خود سے لکھنا پڑھنا جان لیں، تاکہ آپ کو اور مزید لطف مل سکے، اور مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو آپ سدھار سکیں۔ تو دوستو، پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی سنڈے کو، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی، اللہ نے چاہا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔